जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल HD टेलिभिजन। मुस्लिम समुदाय को धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। आज यसै सिलसिलामा हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं नेपालगञ्ज जामा मस्जिदका नायब इमाम हाफिज व कारी मोहम्मद शमीम रजवी साहबलाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं, खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं आप? खुदा का करम है, आपकी दुआ है। जी, कितने अरसे से आप नेपालगंज या जामा मस्जिद में हैं अभी? तकरीबन 5 या 6 साल से जामा मस्जिद में तदरीस का काम कर रहे हैं। अच्छा, यहीं पे जी नायब इमाम के उसमें आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी माशाअल्लाह। इमाम साहब, आज का जो मौजू हमने लिया है ये हमारी गफलत को हम देखते हुए तो बारहा ही इस बात को तो करना ही चाहिए। तो आज का मौजू हमने लिया है नमाज। जी तो आइए इसी हवाले से कुछ हमारे सामाईन, हमारे नाजरीन के सामने कुछ रोशनी या कुछ गुफ्तगू हम करेंगे आपसे। आइए इसका आगाज़ कुछ इस तरीके से करते हैं कि खाक मुझमें कमाल रखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, डाल कर मेरी ऐब पर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इमाम साहब पहले बताएं सबसे पहले कि नमाज की फजीलत क्या है। फिर से एक बार हमारे सामाईन नाजरीन के सामाईन ये बात रख दी जाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूदा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला 5वें पारे में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता। बेशक नमाज मोमिनों पर यानी मुसलमानों पर फ़र्ज किए गए हैं अपने मुकर्ररा वक्तों पर। जी, हदीस शरीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बंदों पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। जो शख्स उसकी अज़मत को समझते हुए जी मुकम्मल शराइत के साथ जी नमाजों को अदा करता है जी तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है जी कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और जो नमाजों को अदा नहीं करता जी उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का कोई वादा नहीं है, चाहे अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाए या दोज़ख में डाल दे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत हुज़ूर पुन्नु सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अच्छी तरह वज़ू किया जी और नमाज के इरादे से जी मस्जिद की तरफ चल पड़ा जी तो उसके हर कदम के बदले अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में नेकियां लिखता है सुभान अल्लाह। और दूसरे कदम के बदले गुनाहों को मिटा देता है। जी, ये है नमाज की फजीलत। जैसे कि ये माशाल्लाह ये नमाज तो फ़र्ज है जी, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो नमाज जैसे हमारे ऊपर फ़र्ज किया तो इसका क्या मखसूस कोई उम्र है हम लोगों के में कि इतने उम्र के बाद आपको नमाज पढ़ना ज़रूरी है, या बच्चों के ऊपर क्या है इसका? अब इसका है कि 7 साल, लड़कों की उम्र अगर 7 साल हो जाए तो उनको नमाज सिखाई जाए, नमाज पढ़ने का तरीका बताया जाए, बाप अपने साथ मस्जिद लेकर जाएं, नमाज पढ़ने का उनको तरीका बताएं। और जब उनकी उम्र 9 साल हो जाए तो उनको मार कर नमाज पढ़ाई जाए,
ان پر تاکید کریں، ان پر سختی کریں کہ آپ نماز پڑھیں، کیونکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو یہ تحفہ ملا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ یہ تحفہ ہم مومنوں پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں پر یہ تحفہ نازل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسے مان لیجئے یہ نماز تو آج کل تو اللہ خیر کرے ہماری، تو یہ ایک نماز کا جیسے چھوڑ دینا یا نہ پڑھنا ایک غفلت میں ہوتا ہے، ایک مشغولیت میں ہوتا ہے، تمام چیزوں میں سے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے یا اپنا ایک عادت بنا لیتا ہے نماز نہ پڑھنے کا، تو اس صورت میں کیا وہ ہے؟ اس صورت میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ حد کفر کے قریب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ حد کفر کے قریب ہو گیا، یعنی وہ ایمان سے نکلنے کے قریب ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مضبوط رسی کو چھوڑ دیا اور دین کے ستون کو گرا دیا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا وہ میری ذمہ داری سے بھی نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور روایت میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور مجھ سے سخت غلطی ہو گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتا تیری غلطی کیا ہے؟ تو وہ رونے لگی، گڑ گڑانے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ وہ میری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا تیری غلطی کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا اور جو بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا کہ نکل جا میری محفل سے، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے اور ہمیں جلا کر رکھ دے۔ وہ عورت شکستہ دل ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ اس نے تو توبہ کے ارادے سے آپ کی بارگاہ میں آئی تھی، آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ کیا آپ نے اس سے بڑا گنہگار نہیں دیکھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا گنہگار وہ ہے، وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑ دینا۔ اور نماز کو تو مومن کی معراج بھی بتایا گیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے سامعین ناظرین کو کچھ بتا دیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو یہ جیسے نماز تو یہ فضیلت بھی آپ نے بتایا ماشاءاللہ، یہ بتائیں کہ دن اور رات میں کل کتنی نمازیں ہم پر فرض ہیں؟ دن اور رات میں کل 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں ہم لوگوں کے اوپر فرض ہیں۔ تو 5 کا کوئی اقسام وقت وغیرہ کوئی مقرر ہے اس میں کہ ہاں فجر اتنے وقت ہے، ظہر اتنے وقت ہے، عصر اتنے وقت ہے؟ یہ کیا اس کا کیا وقت ہے؟ فجر کی نماز یعنی آخر میں پڑھنی چاہیے، مستحب ہے، رات کے آخری حصے میں، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ اور ظہر کا وقت جب ڈبل سایہ ہو جائے تب ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو نماز ظہر ادا کی جائے۔ اور اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے، اور مغرب کی نماز ہے کہ جب سورج پہ نگاہ ٹکنے لگے تب نماز، سورج پہ جب نگاہ ٹکنے لگے تب نماز ادا کرنی چاہیے مغرب کی۔ اس کے بعد عشاء، پھر اس کے بعد میں عشاء مطلب آخری وقت کی نماز ہے۔ تو جیسے یہ نماز تو 5 وقت کا ہے، تو کیا کہ دن اور رات میں کچھ ایسا بھی وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہ ہو؟ جی ہاں۔ کیا وقت ہے وہ؟ 3 وقت ایسے ہیں جس وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، جن کو مکروہ وقت کہتے ہیں۔ 3 وقت ہے سورج نکلنے کا وقت، پھر سورج ڈوبنے کا وقت اور دوپہر کا وقت،
یعنی 3 وقت ایسے ہیں جن پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر اس روز یا سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز اگر اس روز نہیں پڑھی ہے تو وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے. اچھا، جو جیسے غروب آفتاب یعنی سورج نکلنے کے وقت کتنی دیر تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس وقت صبح کے ٹائم؟ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جی. اس وقت سے لے کر تقریباً 20 منٹ تک نماز پڑھنا جیسے جائز جس نہیں وقت فجر شروع ہوتا ہے اس کے بعد سورج کا کنارہ جب ظاہر ہو، سورج نکلنے کا وقت ہو، جی. سورج کا کنارہ جب ظاہر ہو جائے جی جی اس وقت سے لے کر تقریباً 20 منٹ تک نماز پڑھنا جائز اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو جیسے یہ بتائیں کہ جیسے مکروہ وقت میں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا اس میں ذکر اذکار وغیرہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ہے اس میں؟ مکروہ وقت میں ذکر اذکار کر سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، جی. نہ پڑھیں تو بہتر ہے، جی. اور اگر پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں جیسے کہ مکروہ وقت میں تو نماز کا ایک وہ ہوا، لیکن دیکھا گیا ہے ایک نماز اور بھی ہوتی ہے، نماز جنازہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ تو نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، مختلف وقتوں میں پڑھا جاتا ہے، کچھ نماز کے فوراً بعد پڑھا جاتا ہے، کچھ ویسے ہی اپنے ٹائم مقرر کر کے پڑھا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ نماز جنازہ کیا مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھنا چاہیے اس کو بھی؟ مکروہ وقت میں نماز جنازہ اگر لایا گیا، جی، مکروہ وقت میں اگر نماز جنازہ لایا گیا تو اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. جی جی. کراہت اس صورت میں ہے کہ نماز جنازہ پہلے ہی سے مطلب جنازہ پہلے سے تیار موجود تھا جی اور اس میں تاخیر کر دی تو اس صورت میں کراہت ہے. باقی اگر مکروہ وقت میں جنازہ لایا گیا تو کوئی کراہت نہیں ہے. جیسے کہ مطلب وقت کا دیکھا جائے جی کہ زیادہ دیر ہو رہا ہے تو جلدی سے اس کو تھوڑا سا تفصیل میں بتا دیں کہ جیسے وہ کیا کرنا مطلب مناسب رہے گا اس میں. مناسب یہ ہے کہ جب میت ہو جائے تو میت جلدی کرنا چاہیے. جی جی. کیونکہ میت کو زیادہ دیر رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو خیر ہمارا ایک الگ موضوع ہی ہے کہ جنازے کے تعلق سے انشاءاللہ پھر ہم اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے. لیکن چونکہ اب یہ مکروہ وقت کی بات آ گئی تو اس میں اس کو بھی پیش نظر کر دیا گیا ہے کہ مکروہ وقت میں نماز جنازہ کا کیا حکم ہے. تو اسی حوالے سے تھوڑا سا تفصیل بتا دیں ہمارے سامعین ناظرین کو. مکروہ وقت میں جنازہ لایا گیا تو اسی وقت پڑھ لیں. جی اسی وقت میں مطلب اول وقت جسے لایا گیا مکروہ وقت میں یا ٹھیک دوپہر کے وقت میں اگر جنازہ لایا گیا یا طلوع آفتاب کے وقت لایا گیا یا غروب آفتاب کے وقت لایا گیا تو جنازہ اسی وقت پڑھ لیں. جی. یعنی اگر پہلے سے جنازہ تیار موجود تھا جی اب وہ آ گیا کہ طلوع آفتاب کا وقت آ گیا یا دوپہر کا وقت آ گیا یا غروب آفتاب کا وقت آ گیا تو کراہت اس صورت میں کہ اس وقت کو نہ پائے اس سے پہلے ہی نماز جنازہ پڑھ لیں ہم. اچھا اس سے پہلے مطلب اول وقت میں پڑھ لیا جائے تاخیر نہ کی جائے. چلیے ماشاءاللہ. اور یہ ان مکروہ وقت میں جیسے ابھی آپ نے بتایا نا تو تھوڑا سا تفسیر میں کہ قرآن مجید کوئی پڑھنا چاہے یا مان لیجیے اس کو نہ معلوم ہو کہ مکروہ وقت شروع ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لیا اس نے یا ذکر اذکار کر لیا تو اس میں تو کوئی ایسی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے مگر نہ پڑھنا بہتر ہے. پڑھ لیا ہے تو نہ کوئی گناہ ہے نہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کر لیا بہتر ہے. جیسے اس کو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ مکروہ وقت پورے 24 گھنٹے میں 3 وقت ہے یا 2 وقت ہے یا 1 وقت ہے تو اس صورت میں وہ کبھی بھی تلاوت کر لیتا ہے کبھی بھی کچھ کر لیتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ مطلب کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی معانیت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. جیسے یہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ نماز کے سارے فضائل وغیرہ آپ نے بتایا. یہ بتائیں کہ نماز میں فرائض کتنی ہے، کن کن چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے؟ ویسے تو جیسے اور بھی ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارا طہارت ہے، جگہ کا پاک ہونا، وہ سب وہی ہے. تو جیسے نماز کے متعلق ہم پوچھ رہے ہیں نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں. جی. قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ خیرہ اور خروج بسمہ. جی. تو اس میں مطلب اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. قیام اس کو کہتے ہیں یعنی کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا. جی. قیام کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا بغیر عذر. اگر کسی نے بیٹھ کر نماز ادا کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جی. بغیر عذر اگر پڑھا جی اگر بغیر عذر اس نے بیٹھ کر نماز ادا کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو. ہاں مگر اتنی چھوٹ ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. نفل نماز بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے. تو جیسے یہ قیام ہوا اور پھر رکوع سجود تو اس کو کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو تھوڑا بتا دینا. قیام پھر قرات آتا ہے. جی. قرات اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں جی اور سنت نفل وتر کی ہر رکعتوں میں جی قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی.
پھر اس کے بعد میں آتا ہے رکوع. جی رکوع میں جو ہاتھ ہوتا ہے یہ گھٹنوں پر ہونا چاہیے جی. اور پیٹھ جو ہے ایک دم سیدھا ہونا چاہیے. اور یہ سر کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ سر کو ایک دم نیچے کر لیتے ہیں رکوع میں. تو یہ سر کو نیچے نہیں کرنا بلکہ پیٹھ کے لیول میں رکھنا ہے. جی جی. اور یہ ہاتھ کو گھٹنے پر رکھنا ہے. اس کو رکوع کہتے ہیں. جی. پھر سجدہ ہے تو سجدہ پیشانی کے جمنے کو کہتے ہیں. یعنی پیشانی جس جگہ رکھی جائے اس کو جما دیا جائے وہیں پہ. یہ ناک کا لیول ناک کو بھی اسی طریقے سے ملا دیا جائے. یہ ناک کی ہڈی کو جی اس کو بھی ملا دیا جائے, پیشانی بھی. سجدہ ہوا مگر پیچھے دیکھتے ہیں اکثر نمازیوں کو ہم دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کہ سجدہ جب کرتے ہیں تو ان کی جو پیچھے کی انگلیاں جو پیٹھ ہوتی ہیں انگلیاں, ان کا ایک انگلی کا لگنا شرط یعنی فرض ہے. اور اگر تینوں لگ جائے تو واجب ہے, 3 کا واجب. اور 5 لگ جائے تو کیا کہنا, سبحان اللہ. سنت سجدے کی حالت میں بتا رہے ہیں. سجدے کی حالت میں بتا رہے ہیں. تو اس کے طریقہ کار جیسے جو سجدہ کرتے ہیں وہ پیر کا آپ بتا رہے ہیں نا, پیر کے جو انگلیاں پیچھے جو رہتی ہیں ان کا لگنا, تو اس کو کس طریقے سے رکھا جائے, مناسب کیا رہے گا؟ اس کا پیٹھ جو ہے ایک دم دبا کے رکھا جائے اور نیچے کا بھاگ جو ہے اس کو دبا کر کے رکھا جائے کہ وہ زمین میں پیوست جیسا لگے. جی جی. تو اس میں 3 انگلیاں ہیں. 3 انگلیاں واجب ہے. ایک کا لگنا فرض یعنی شرط ہے, ایک کا لگنا, اور 3 کا واجب ہے. اور واجب کے چھوٹنے سجدہ سہو آتا ہے. تو 3 کا واجب ہے یعنی 3 کا لگنا ایک دم ضروری ہی ہو گیا آپ کے لیے. 5 لگ جائیں تو اس کے بعد قاعدہ, پھر قاعدہ آتا ہے. قاعدہ میں التحیات ہے. التحیات کو التحیات سے لے کے اور رسولہ تک پڑھنا یعنی فرض ہے, وہ ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا. وہ فرض ہے, اس کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد میں درود شریف ہے, دعائے معصورہ ہے. تو درود شریف اور دعائے معصورہ سنت ہے, اس کو پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. اگر جلدی میں اگر نہیں پڑھیں گے اور رسول تو اگر تحیات ہی خالی پڑھ کر سلام پھیر دیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. مطلب سلام پھیر کر کے پھر انسان کو دعا وغیرہ میں جانا چاہیے. مطلب یہ مکمل ایک رکن ہے کہ اس طریقے سے آپ پڑھا جائے. تو جیسے یہ بتائیں کہ جو کھڑا ہونا ہے نا, جو کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں, تو قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے یا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کھڑا ہونا جیسے آپ نے بتایا ابھی, قیام فرض ہے. کھڑا ہونا یعنی قیام فرض ہی ہے. قیام جو آتا ہے یہ فرض کی اس میں آتا ہے. اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مرد ہو یا عورت ہو سب پر ضروری ہے. اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. جیسے کوئی شرعی عذر نہیں ہے, اس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اگر کوئی شرعی عذر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ, نماز بیٹھ کر ہو جائے گی. جیسے کہ شرعی عذر اس کے پاس ہے تو وہ فرض بھی, سنت موقدہ بھی, غیر سنت موقدہ بھی, نوافل بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. سب بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. اسلام میں تو بہت چھوٹ دے رکھی ہے. اسی لیے بستر سے نہیں اٹھ سکتا ہے تو اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے, بہت ساری چھوٹیں ہیں. اسی لیے تو ہم اپنے سامعین ناظرین کو اس کا تھوڑا سا خلاصہ اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کر بھی وہ اس کے دل میں تشویش نہ ہو, اور نماز کسی بھی حالت میں ادا کرے. نماز ادا کرے, ہے نا حضور, نماز ادا کرے چاہے وہ بیٹھ کر ہو. بیٹھ کر نہ پڑھ پاوے تو لیٹ کر پڑھے, اشارے سے پڑھے. تو اس حالت میں یہ ضروری ہے. تو یہ جو قیام کی بات ہوئی, اب اس میں قرات جو آپ نے قرآن پاک کی جو آیتیں بتائی, یا سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے یا بعد میں کوئی سورہ وغیرہ یا کم از کم 3 آیت, تو اس کا پڑھنا کیا ہے, یہ کیا مطلب, یہ فرض ہے کہ کیا ہے؟ یہ قرات کرنا فرض ہے. یعنی فرض کی 2 رکعتوں میں شروع میں جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں قرات کرنا, سنت نفل وطر کی ہر رکعتوں میں, ہر رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے, ضروری ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب جیسے آج کل کم علمی اور آج کل کم پڑھا لکھا جو ایک ہے نا معاشرہ ہمارا, یہ بھی ہے کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا یا سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں یاد ہے, تو اس صورت میں وہ کیسے اپنے آپ کو سیکھے کہ کیا کرے, کہ جبکہ یہ چیز فرضیں ہیں, ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو. فرض ہے. اب عوام کو ہم یہی اپنی طرف سے نصیحت کریں گے کہ ہمارے ہاں دارالعلوم فیض النبی ہے, دارالعلوم ہے, مدینہ مسجد ہے, فیضان مدینہ ہے. کسی بھی دارالعلوم میں جائیں, وہاں کے علماء سے, وہاں کے طلباء سے آپ مستفیض ہوں, دین کی باتیں سیکھیں, کیونکہ یہی تو ضروری ہے. جیسے لوگ آج کل اسی کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں. جیسے اگر مان لیجیے ہم کو نہیں آ رہا ہے تو ہمارے اوپر سیکھنا بھی تو فرض ہے. سیکھنا فرض ہے. تو جیسے مان لیجیے نہیں آنے کے عوض میں ہم نے ایسے ہی پڑھ لیا اور سیکھنا بھی نہیں چاہا, تو اس صورت میں کیا ہوگی, پھر کیا حکم شرعیہ ہوگی اس پر؟ اس صورت میں گنہگار ہوگا, سخت گنہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی, وہ اس پکڑ سے بچ نہیں پائے گا, کیونکہ اس نے نماز سے محبت ہی نہیں کی. اگر اس نے نماز سے محبت کی ہوتی
تو وہ کسی عالم سے یا کسی مدارس میں جا کر جی یا کسی طالب علم سے یا اپنے گھر پہ ٹیوشن لگوا کر وہ اس چیز کو سیکھتا کہ ہم کو محبت ہے، ہم اس چیز کو سیکھ لیں، ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے، کل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کو ان کو تو محبت ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ سخت سے سخت پکڑ ہوگی. اب جیسے یہ قرات کی بات ہوئی، قیام کی بات ہوئی، تو اب جیسے نماز کا جو مختلف وقت ہے، آپ نے جو 5 فرض نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو بتایا، تو ان کے مقررہ وقت پہ ایک جماعت قائم ہوتا ہے، جی چاہے مساجد میں ہو یا کہیں پر بھی. تو اگر مان لیجئے اور جگہ پہ تو اس کا مطلب جماعت تو نہیں ہے، مختلف اس کی صورتیں ہیں، ہے نا، لیکن جو مسجد میں ایک جماعت ہوتی ہے، تو جماعت کیا ہے؟ یہ جماعت فرض ہے یا واجب ہے یا ضروری ہے یا کیا ہے اس کے لیے؟ جماعت فرض نہیں ہے، واجب ہے. جی. اور جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اب بغیر عذر اگر ایک بار اس نے چھوڑ دیا تو وہ گنہگار ہوا، جی، اور اگر چھوڑنے کی عادت بنا لیا جی تو وہ فاسق ہوگا. اللہ اکبر. مطلب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب جیسے جماعت کے لیے سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جماعت پالیں، جی، آگے صفوں میں بیٹھیں. آگے صفوں میں تو ماشاءاللہ وہ آگے صفوں کی تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. پھر دوسرے صف میں تو کوشش کریں کہ جب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ زیادہ ثواب کے حقدار بنیں، کم کیوں بنیں. تو جیسے نماز پڑھنی ہے تو اب اس کو کیسے، مطلب آج کل تو جو ہمارا یہ گفتگو ہی اسی اس پہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں. جی. تو اب جیسے نماز کا پڑھنا ایک نماز کا عادت بنا لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اللہ اکبر کی صدا جیسے سنیں گے تو آپ جماعت کی طرف بھاگیں گے. بے شک. تو یہ سب عادتیں تو بنانی پڑی. بے شک بے شک، بہت ضروری ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس میں آپ؟ کہنا یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے کہ ان کو نماز 5 وقتہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز سے محبت عطا فرمائے، دین سے لگاؤ عطا فرمائے. دین سے آج محبت نہیں ہے، اس وجہ سے آج ہم لوگ پیچھے ہیں. جی. جیسے کہ یہ مان لیں کہ جیسے جماعت تو واجب آپ نے بتایا نا، اب واجب کو ترک کرنا گناہ ہے. بے شک ہے نا، واجب کو تو واجب کو ترک کرنا گناہ ہے. تو اب واجب کو ترک کرنا گناہ بھی ہے، لیکن چونکہ شریعت نے بہت آسانی دیا ہے. جی. تو اگر بہت سے ایسے مصروفیات ہیں یا ایسے بہت سے چیزیں، مسافر ہے انسان، تمام ایسے مجبوریات ہوتے ہیں اس کے کہ جماعت چھوٹ جاتی ہے، جی، نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹ جاتی ہے. جی. تو اس صورت میں کیا کرے؟ وہ الگ نماز پڑھ لے. ہاں، تو وہ الگ نماز پڑھ لے، نماز الگ پڑھ لے، مگر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جماعت نہ چھوٹے. جی. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جماعت نہ چھوٹے، باقی الگ نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. تو اگر مان لیجئے کچھ لوگوں کے بیچ میں ہے وہ، اور کہیں سفر میں ہے یا کہیں الگ ہے، تو کیا اس صورت میں ان لوگوں کے بیچ میں بھی جماعت قائم کرا سکتا ہے وہ؟ سفر میں ہے تو آدمی ہے امامت کرنے والا، امامت کے لائق اگر اس کے اندر کوئی عالم ہے یا کوئی پڑھا لکھا ہے جس کے اندر صلاحیت ہو، اور جگہ بھی دیکھا جائے، جگہ کہیں اسٹیشن ہے یا ٹرین کے اندر ہے تو وہاں جماعت تو ہوگی نہیں. اسٹیشن پہ تو ہو سکتا ہے، اس سہولت اگر ہمارے یہاں مناسب جگہوں پہ ہم 4 لوگ ہیں، مان لیجیے 5 لوگ ہیں، یا مان لیجیے جماعت کے لیے 3 لوگ ہی بتا دیا جائے، تو اب اس میں اس جگہ پہ ہم لوگ اگر مان لیجیے ایک عوام الناس جماعت بنا لیتی ہے 2-4 لوگوں کا، تو وہ مسجد کے ہی اس میں جائے گا کہ جیسے مسجد میں جماعت ہوتی ہے تو اس کا ثواب کا حقدار، ہاں وہی ثواب کا حقدار ہوگا، چاہے وہ گھر میں ادا کر لے جماعت کے ساتھ میں، مگر ضروری ہے کہ مسجد کو آباد کرے. سب سے پہلے وہ مسجد کا درجہ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد میں اگر کسی مصروفیات کی وجہ سے 10 آدمی 15 آدمی 4 لوگ ہیں، اگر 3 لوگ ہیں، تو گھر میں یا کہیں بھی پاک صاف جگہ ہے ہر جگہ، تو کہیں بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے، جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کر. جیسے آج کل دیکھا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب چیزوں سے بچاوے، ان تمام بری علاماتوں سے بھی بچاوے، ہم دعا کرتے ہیں. لیکن ایک چیز دیکھا گیا ہے کہ جیسے جماعت چھوٹ گیا تو پھر سستی چھا جاتا ہے. جی. کہ اکیلے پڑھنے میں، تو ان جماعت چھوٹ جائے پھر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہی ہے، وہ تو ہم پہ فرض کیا گیا ہے، اور فرض کا چھوڑنے والا تو گنہگار ہے کل قیامت. مطلب کسی بھی حالت میں آپ کو نماز پڑھنا ہے. جیسے مان لیجیے سورہ فاتحہ جو ابھی قیام میں پھر قرات میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو بعد میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں یا کم از کم 3 آیتوں کا پڑھنا جو وہ ہے، تو اب کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اس کو پڑھنا بھول گیا، مان لیجیے قصدن جان بوجھ کر نہیں ہوا، اگر بھول کر وہ ہو گیا، یا ایک جان بوجھ کر بھی کہا جائے کہ ایک شارٹ ٹائم کی وجہ سے فٹافٹ پڑھ لیا گیا، تو ان صورتوں میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قصد سہون اگر اس سے ہو جاتا ہے
गलती अगर हो गई जी क़याम के बाद, अगर वो रुकू में गया जी जी और उसको याद आ गया कि हमने सूरह फातिहा पढ़ा, कोई सूरत नहीं मिलाया जी, है, जी। तो वो रुकू से सीधा खड़ा हो जाए, जी सीधा खड़ा हो, पहले कुछ सूरत मिलाए, जी। उसके बाद में रुकू और सजदा करे, आखिर में सजदा सहू करके नमाज अपनी मुकम्मल कर ली, उसकी नमाज हो जाएगी। मतलब अगर सहवन हुआ, गलती से हुआ है अगर, तो नमाज हो जाए। कसदर अगर वो जानबूझ कर ऐसा कर रहा है जी जी तो उसकी पकड़ होगी खुदा की बारगाह में। तो इमाम साहब, प्रोग्राम के अख्ताम पे हम लोग हैं, जी। तो माशाल्लाह आज हमने जो मौजू लिया है ये हम अपने ही एक जो बदअमाली है या हम लोगों का जो एक वो हो गया है, लगाव जो कम हो गया हमारे बीच में, दीन से जो दूरियां हो रही हैं, इसी मौजू पे हमने लिया है कि नमाज, क्योंकि नमाज अहम मौजू है, नमाज अहम है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंखों की ठंडक है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम बारहा इस पे गुफ्तगू अपने स्टूडियो में हम अपने मेहमान के साथ किया करते हैं, हमारे सामाईन को, हमारे नाज़रीन को बताया भी करते हैं। तो अब आखिर में जो आप हमारे माशरे में हमारे सामाईन को, नाज़रीन को इसी हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, नमाज के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेंगे कि आप अपनी इस्लाह करें जी, दीन की खिदमत में लग जाएं जी, दीन से मोहब्बत रखें जी, नमाजों को पाबंद, नमाज के पाबंद हो जाएं जी, अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को जी, नमाज पढ़ने की ताकीद करें, जी, जी, ताकि इन जो दर्दनाक अजाब जो हम पे आखिरत में नाजिल होना, अगर हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे जी, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कल हम हाजिरी भी देंगे, और वहां अगर पूछ लिया जाएगा कि आपने कितने वक्त की नमाज पढ़कर आए, कितनी वक्त की नमाज आपने पढ़ा है, तो वहां क्या जवाब देंगे? जैसे ये भी कहा गया है ना कि नमाज हर बेहयाई और बुराइयों से बचाती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। 21वें पारे की आयत है। जी, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे माशरे में? नमाज के अगर पाबंद हो जाएं, जी, अगर नमाज के पाबंद वो हो जाएं अच्छे तरीके से, जी, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जी, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो नमाज का जो अच्छे तरीके से पाबंद हो गया तो खुदा की कसम वो बेहयाई और बुरी बातों से तो वो बच ही गया, एकदम से वो बुरी बातों से वो निकल गया, बेहयाई भी उसके अंदर से निकल गई, बेहतर तरीके से पाक व साफ हो गया। जी माशाल्लाह। और अगर नहीं आता है तो सीखा जाए, सीखा जाए, किसी आलिम की बारगाह में बैठा जाए, किसी जानकार के पास में, किसी मुफ्ती के साथ में बैठे, मसाइल सीखें। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे आवाम को कि वो मसाइल सीखें। जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारे सामाईन को, हमारे नाज़रीन को कुछ नमाज के मौजू पर अहम बातें बताई, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हाफिज कारी मोहम्मद शमीम रजवी साहब, नायब इमाम जामा मस्जिदका। उहाँसँग हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति, नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम साताको शुक्रबार 4:30 देखि 5 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा। मनोरञ्जन तथा समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद ज़ियाउल हक बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै